जी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने चैप्टर ख़त्म किया था और चैप्टर में जी जी मैं आया हूँ जी, अभी मैंने किया, अब चेक करें दोबारा। अच्छा, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, लेकिन फेसबुक पे मेल आया, भाग गया हूँ। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं। हाँ, वेलकम। हाँ जी, मैं शेयर करता हूँ, आप थोड़ा सब्र करें। हो गया शेयर? ओके, चलें। सनाउल्लाह भाई का काम हो गया तो बस हमारा काम हो गया। हाँ, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is our second chapter, element 2, how health and safety management system work and what they look like। यानी कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बुनियादी कंपोनेंट्स अज्जा कौन से हैं और उसमें जिम्मेदारियां किस किस की हैं, कैसे वो काम करता है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर। और ये होता कैसे है, ठीक है, काम कैसे करता है और होता कैसे है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट टॉपिक, इसमें हम मेनली दो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। एक हमारे पास है आईएलओ ओएसएच 2001 और एक हमारे पास है आईएसओ 45001। ठीक है, ये दो सिस्टम हम डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे आसान बात ये कि ये दोनों हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। कोई भी कंपनी अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर अंदाज में अपनी कंपनी में लागू करना चाहती है, उस पर काम करना चाहती है, उसे फिक्र है अपने एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, तो उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, किसी एक पे अमल करना पड़ेगा। ठीक है, एक है आईएलओ ओएसएच 2001 और एक है आईएसओ 45001। ठीक है, और इनके बेसिकली फ़वाइद क्या होते हैं वैसे, मतलब है कि क्यों आईएलओ का सिस्टम नाफिज किया जाता है किसी भी कंपनी में, या आईएसओ का 45001 का। तो असल में चूँकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड सिस्टम्स हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो यानी इंटरनेशनली ये इनको माना जाता है, इनकी बातों को तस्लीम किया जाता है, इनको एज स्टैंडर्ड माना जाता है। तो जब कंपनी के पास इनमें से कोई भी सिस्टम होगा तो उसके जो कारपोरेट क्लाइंट्स, कारपोरेट कस्टमर्स होते हैं, काइंडली ऑफ कर, माइक ऑफ कर ले सब सारे प्लीज। माइक किसका आने भाई? शामुराद भाई प्लीज। अच्छा जी, तो चूंकि बैनुल अक़वामी सतह पे इन दोनों को माना जाता है, तो जो कारपोरेट कस्टमर्स होते हैं किसी कंपनी के, तो जब वो आके देखते हैं और आपका सिस्टम आप वो देखते हैं कि आईएलओ का ओएसएच मतलब है कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है या आईएसओ का है, तो वो फिर मतलब है कि इतनी तगदों में नहीं जाते, इतनी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, उनको पता होता है कि आईएलओ वाले और आईएसओ वाले जब किसी को अपना सिस्टम देते हैं तो उनका एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है, और जब तक कोई कंपनी उसको फॉलो नहीं करती वो उनके साथ कोई डील नहीं करते। ठीक है, तो जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका मतलब है आप उस पर अमल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपकी एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाती है अपने कस्टमर के साथ। ठीक है, मैं कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में रहा हूँ
तो ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं। वहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्थ एंड सेफ्टी का दोनों का सिस्टम आईएसओ का इम्प्लीमेंटेड था। तो वहाँ पर जो कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो थी पाकिस्तानी। ठीक है, नबी कासिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की एक सब्सिडायरी कंपनी थी, यानी एक छोटी सी कंपनी थी उनकी। ठीक है, स्टेनकॉस प्राइवेट लिमिटेड उसका नाम है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और ये थी पाकिस्तानी कंपनी, लेकिन इनको जो कंट्रैक्टर सॉरी जो कंट्रैक्ट मिला हुआ था, वो एक मल्टीनेशनल कॉस्मेटिक्स की तरफ से मिला हुआ था। ठीक है, और मल्टीनेशनल सेटअप जो था उसका नाम है लोरियल। आप गूगल में लोरियल जाके सर्च करें तो ये फ्रांस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और वर्ल्ड वाइड उनकी ब्रांचेस हैं, और मतलब है कि बहुत बेहतरीन एक कॉस्मेटिक्स के हवाले के एक लीडिंग ग्रुप समझा जाता है। तो वो कब उनको उस वो कंपनी जब 2007 में आ गई, तो स्टेनकॉस के साथ उन्होंने मुआहदा किया, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी क्योंकि स्टेनकॉस के पास आईएसओ की तरफ से क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स और हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स ये बिल्कुल इम्प्लीमेंटेड थे। ठीक है, तो उनको ये जगह पसंद आ गई। उनके पास जो रिएक्टर्स थे वो भी बेहतरीन नए थे। ठीक है, तो वहाँ पर वो 2017 तक काम कर रहे थे। 2017 तक वो काम कर रहे थे, तो बाद में भी तो मुझे पता नहीं कि वो उधर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, शायद कर रहे हों। ठीक है, और तो ये ऐसे फिर आपको मतलब है कि इंटरनेशनल कस्टमर्स मिल जाती है। ठीक है, जो आपको काम देते हैं, जब आपका वो ये हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम देख लेते हैं या क्वालिटी का सिस्टम देख लेते हैं, तो इसके फिर ये फ़ायदे का आपका मार्केट में। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो ये जो क्या कहते हैं, गोल्डन पर्ल वाले भी उनसे अपने प्रोडक्ट्स बनवाते थे। ठीक है, वो क्या, वो गोल्डन पर्ल वाले उनसे बाद में आए थे, लेकिन वो उनसे प्रोडक्ट्स बनवाते थे। ये जो आप देखते हैं सनोपी एवेंटिस एक कंपनी है, एबट एक कंपनी है, ये सारी कंपनियां उनसे मतलब कि चीज़ें बनवाती थी। उनका मेडिसिन का सेटअप भी था। ठीक है, तो वो मेडिसिन भी बनवाती थी। तो ये आपको फिर इसका ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। और जो जितने भी ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, तो एक बात याद रखिए कि ये इनका जो बेसिक रूल है, यानी जो बुनियाद है, वो क्या है? वो प्लान डू चेक एंड एक्ट मैनेजमेंट साइकिल, पीडीसीए साइकिल इसको कहते हैं। इसी पे ये दोनों सिस्टम जो है क्या कहते हैं, इनकी इमारत खड़ी है। ठीक है, अगर आप आईएलओ ओएसएस 2001 पढ़ेंगे, तो भी प्लान डू चेक एक्ट पे वो मतलब है कि अमल अमल दरामद करेंगे। अगर आप आईएसओ 45001 पढ़ेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो भी आपको पीडीसीए साइकिल को मद्देनजर रखकर जाना होगा। यानी वो भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं या इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, फिर इनकी थोड़ी सी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बाकी मेन थीम प्लान डू चेक एक्ट मैनेजमेंट साइकिल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो प्लान डू चेक एक्ट मैनेजमेंट साइकिल ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी। अ, ये तो हमारे पास जस्ट इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, सॉरी यार, सॉरी। ठीक। अच्छा, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये बात याद रखिए कि जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट होता है, सेटअप होता है, जिस तरह प्रोडक्शन का मतलब एक डिपार्टमेंट होता है, रॉ मटेरियल जो होते हैं या जो स्टोर हाउस होते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल रखे जाते हैं, उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है। ठीक है, क्वालिटी का एक सिस्टम होता है, क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एश्योरेंस का, ये सारी चीज़ें होती हैं। अकाउंट्स का प्रॉपर एक सिस्टम होता है, ऑडिट का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, और एचआर का एक सिस्टम होता है किसी भी कंपनी में कि वो जी किसको नए कितने नए बंदे चाहिए, कहाँ से हायर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या जो दूसरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होती हैं किसी कंपनी में, तो उसी के साथ साथ एक इंतहाई लाजमी सिस्टम जो होना चाहिए वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये किसी भी कंपनी की किसी भी काम करने की जगह पे या काम करने वाली जगह में इसकी ज़रूरत इंतहाई लाजमी होती है। उसकी वजह ये है कि कोई भी काम जब हो रहा हो तो उसमें
مسئلے مسائل آ سکتے ہیں، اس میں انجریز آ سکتی ہیں، اس میں رسک انوالو ہو سکتے ہیں، اس میں خطرات انوالو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور ممکنات ہے کہ لوگ زخمی ہو سکتے ہیں، بیمار پڑ سکتے ہیں، اموات واقع ہو سکتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو لوگوں کی سیفٹی کے لیے پھر آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا ہونا انتہائی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. لوگ اس کو ایک برڈن کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیں یہ برڈن نہیں ہے، بلکہ اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کسی بھی کمپنی کی، کسی بھی کام کرنے والی کمپنی کی، یا پروڈکشن والی یا مینوفیکچرنگ والی کمپنی کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایکسیڈنٹ لیٹ سپوز سال میں 10 ایکسیڈنٹ یا 20 ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے، اور یہ سسٹم جب آ جاتا ہے تو اس سے وہ ہاف ہو جاتے ہیں، 10 ہو جاتے ہیں. تو جو 10 ایکسیڈنٹس کا جو پیسہ لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، کاسٹ اس کے ساتھ انوالو تھا، وہ بھی بچ گیا. ٹائم جو ضائع ہو رہا تھا، جو لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ بھی بچ گیا. ٹینشن بھی ختم ہو گئی، ریپوٹیشن بھی بچ گئی آپ کی. تو بہت ساری اس کے فوائد ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ چونکہ کمپلائنس ہے اور یہ حکومت کی طرف سے لازم و ملزوم چیز ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کہتی تو ہم نہیں کرتے. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایک ضروری چیز ہے. جس طرح ہم نے مورل ریلیجن میں کہا تھا کہ جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ سیف اس جگہ پہ آئیں، سیف کام کریں، سیف رہیں اور سیف وہاں سے جائیں، سیفٹی کے ساتھ وہاں سے جائیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ان کا رائٹ ہے، حق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم بھی ضروری ہے. It is that much necessary as just as other departments, other management systems. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہے کہ ایک لازمی حصہ ہے کسی بھی کمپنی کا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو دونوں مینجمنٹ سسٹم ہیں، چاہے وہ آئیلو کا ہو چاہے وہ آئی ایس او کا ہو، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا جو بنیاد ہے وہ پی ڈی سی اے مینجمنٹ سائیکل ہے. ٹھیک ہے. پی کا مطلب ہے پلان، ڈی کا مطلب ہے ڈو، سی کا مطلب ہے چیک، اے کا مطلب ہے ایکٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پیج نظر آ رہا ہے، بک نظر آ رہا ہے، اس میں آپ یہ ڈائیگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بلو کلر میں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ پلان سے ڈو میں جاتا ہے، ڈو میں چیک، ایکٹ، اور پھر واپس پلان. ٹھیک ہے. اب اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پھر آگے جا کے آئی لو میں بھی آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی، آئی ایس او کے سسٹم میں بھی یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا جی. تو سب سے پہلے ہے پی ڈی سی اے میں پلان. ٹھیک ہے. کہ پلان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلان کا مطلب ہے منصوبہ بندی. ٹھیک ہے. یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ بھائی ہمارا مقصد کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، ہمارے گولز کیا ہوں گے، ہمارے ایمز کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ جو مقاصد ہیں، ایمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں یا گولز ہیں، ہم ان کو کیسے اچیو کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے اسی کو لکھا جاتا ہے، انہی چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے اور انہیں کو رائٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی بزنس جب شروع ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، تو اس سے پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ڈائریکٹلی مطلب ہے کہ چیزیں خریدی ہیں اور اس کام شروع ہو گیا. نہیں، وہ پہلے دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، میرے مقاصد کیا ہیں، میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں تو میرے مقاصد کیا ہیں. پروفٹ کمانا، اپنے آپ کو فائنینشلی وائبل یا فائنینشلی مضبوط بنانا. ٹھیک ہے نا. کسی اور کے بھی کام آنا. یہ تو بعد کی دوسری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پروفٹ ابھی کس چیز میں ہو سکتا ہے، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے. ان دا سیم وے اگر آپ پلان پی ڈی سی مینجمنٹ سائیکل کی طرف دیکھیں، ہم چونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کی گولز کیا ہیں، آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کیوں یہ چیز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. تو ایک اور ان کو جب آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ مطلب ہے کہ مقاصد آپ کے پاس آ گئی، آبجیکٹیو سب کچھ چیزیں آ گئی، تو کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے کہ پلان میں آ جاتا ہے منصوبہ بندی. اسی کو کہتے ہیں منصوبہ بندی. دوسرا جو سٹیپ ہے، اس کے بعد آپ کس کی طرف جاتے ہیں، ڈو، یعنی ایکشن. ٹھیک ہے.
کہ جو آپ نے پلاننگ کیا ہے اور آپ نے جو مقاصد ڈیفائن کیے ہیں اور جو آپ نے اس کے طریقے ڈیفائن کیے ہیں، پلاننگ میں آپ طریقے بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، ہاؤ وی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ دا پلان. ٹھیک ہے، پلان کو کیسے ایگزیکیوشن میں لانا ہے، کیسے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کا ڈو میں پھر آپ آ جاتے ہیں. جب آپ کا پلان والا اسٹیپ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ڈو میں آ جاتے ہیں کہ جی ناؤ یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگلی. ٹھیک ہے نا، آپ کو جو پلان میں آپ نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں، جو لکھا ہے ڈیٹیل، اس کے مطابق ابھی آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. تو ڈو کا مطلب ہے کام کرنا. ٹھیک ہے، عمل کرنا. پٹ یور پلانز انٹو ایفیکٹ، امپلیمنٹ دیم. جو آپ نے پلان بنایا ہے اس کو اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، اس کو لاگو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس پہ کام شروع کرنا ہے، ایکٹیولی انوالو ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ہائرنگ کرنی ہے. یہ اس میں ایک مطلب ایک ایکشن ہے. آپ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے جو اس کی جو مٹیریلز ہیں، پی پی ایز ہیں یا وغیرہ دوسری چیزیں ہیں، وہ بھی خریدنی ہے، پرچیزنگ اس کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایکشن میں آ جاتا ہے. اس کے لیے اسٹیشنری چاہیے تو یہ خریدنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹریننگز وغیرہ چاہیے تو وہ بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب ہے کہ اس کا شیڈیول بھی بنانا ہے، اویئرنیس کے حوالے سے اپنے کام کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو برقرار رکھنے اور صحیح طرح اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پھر آپ میدان میں اتر جاتے ہیں اور اس پہ کام شروع کرتے ہیں. جو چیز چاہیے وہ آپ لے لیتے ہیں، مارکیٹ سے خریدتے ہیں، کہیں سے بھی خریدتے ہیں، ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. لیٹ سپوز سائنس کی ضرورت ہے، سیفٹی سائنس. ٹھیک ہے، اور تو ان سیفٹی سائنس کو آپ مطلب ہے کہ پرنٹ کرواتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ لگاتے ہیں، ٹول باکس اسٹاکس کرتے ہیں، اور مطلب ہے کہ ساری چیزیں رپورٹنگ کرتے ہیں، رسک اسسمنٹ کے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. وہ ساری آپ شروع کر دیتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایسا نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ سب کچھ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ چھوٹے اسٹیپ سے شروع کرتے ہیں اور آگے ایسے ایسے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پلان کے بعد ہمارا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ڈو ہے. ڈو کے بعد ڈو کے حوالے سے بات ہوگی. چیک جو ہے، چیک کا عام طور مطلب چیک کرنا، معلوم کرنا کہ جی کہ جو ہم نے پلاننگ کی ہے اور جس پہ ہم نے ابھی عمل درآمد کیا ہے ڈو کے سیکشن میں، تو اس کے اوپر آپ پھر نظر ثانی بھی کرتے ہیں. جی ہم نظر ثانی کریں گے، اور نظر ثانی کیسے کریں گے؟ رپورٹس سے پتہ چلتا ہے، ایکسیڈنٹ اسٹیٹسٹکس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور مختلف مطلب ہے کہ ود دا passage آف ٹائم آپ آڈٹ بھی کر سکتے ہیں، سیفٹی آڈٹ بھی آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو جب وہ آپ کرتے ہیں ساری چیزیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پلان میں کہاں پر مسئلے ہیں، اور آپ کے ڈو سیکشن میں جو آپ نے امپلیمنٹیشن کی ہے پلانس کے اوپر، تو اس میں کہاں پر مسئلے مسائل موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہیں چیک میں آ جاتی ہیں، چیک میں آڈٹ بھی آ جاتا ہے. اٹ از دیٹ سمپل. ٹھیک ہے، اس سے آپ کی پرفارمنس بھی چیک ہو جاتی ہے کہ جی آپ کی پرفارمنس کتنی ہے، آپ کی ٹیم کی پرفارمنس کتنی ہے. ٹھیک ہے، اور جو پرفارمنس میں مسئلے مسائل آ رہے ہوں اور آپ کے آبجیکٹیو صحیح طرح سے پورے نہ ہو رہے ہوں تو آپ ڈو کی طرف دوبارہ چیک دیکھتے ہیں کہ بھائی ڈو میں کدھر مسئلہ ہے. اگر ڈو میں مسئلے مسائل ہے لیکن آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پلان میں کدھر مسئلے مسائل ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پلان میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ اس پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا ناممکن سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پھر وہ اس میں موڈیفیکیشن لانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو چیک کا بیسیکلی یہی مطلب ہے. چیک اردو میں اب اس کو ایک سمپل سا مطلب ہم لے سکتے ہیں محاسبہ کرنا، کہ جو آپ نے پلان کیا ہے، جو ڈو میں آپ نے ایکشن کیا ہے، ان سب کا محاسبہ کرنا، اس کا پتہ لگانا کہ کہاں کہاں پر مسئلے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، یا اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں، اگر ایک بھی واقعہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم جہاں پر بھی لاگو کیا جاتا ہے تو وہاں پر ایک چیز مد نظر رکھی جاتی ہے کہ زیرو ہارم ورک پلیس، زیرو ہارم زیرو ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک ایسا آئیڈیل ورک پلیس بنایا جائے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے بالکل محفوظ ہو 100%. آپ نے ایم 100% ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ایکسیڈنٹس بالکل زیرو پہ آ جائیں، ایلنس بیماری یا ڈیزیز زیرو پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، اور مسئلے مسائل بھی زیرو پہ آ جائیں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے زیرو پہ نہیں آ سکتے، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن آپ پروڈکٹیوٹی کی شکل میں یا پرفارمنس کی شکل میں آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ چلو جی 100% نہیں ہے تو 70% ہم نے حاصل کی. پہلے تو 10% بھی نہیں تھی، ابھی 60% حاصل کی، 70%. پھر آپ چیک کے حوالے سے جب آڈٹ کرتے ہیں تو پھر آپ چیک کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا مسائل ہیں.
तो फिर आप 80 के ऊपर चले जाते हैं, 85 90 जहाँ पर आप जा सकते हैं इम्प्रूवमेंट की शक्ल में, तो आप चले जाते हैं। चेक की शक्ल में आपको पता लग गया कि वही मसले मसाइल किधर हैं, प्लानिंग में कौन कौन से मसाइल हैं, डू में कौन कौन से मसाइल हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन में किधर मसले हैं। तो जो सब सारी चीज़ें नज़र आती हैं तो उसी के मुताबिक आप दोबारा एक्शन करते हैं, ठीक है। यानी जहाँ पर मसले मसाइल हो वहाँ पर चेंजेस लाते हैं, वहाँ पर मॉडिफिकेशन होती है, ताकि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से परफॉर्मेंस है वो और भी बेहतर हो, ठीक है ना। और जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं उनकी जो क्या कहते हैं वो सही तरह से हासिल किए जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास है पीडीसीए मैनेजमेंट साइकिल। इसी की बुनियाद पे आईएलओ और आईएसओ के जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसकी फाउंडेशन यही इनकी फाउंडेशन है, यानी पीडीसीए मैनेजमेंट साइकिल इसके इन दोनों की फाउंडेशन है, बुनियाद है या बुनियादी रूट्स ये तय करती हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं आईएलओ ओएसएच 2001 या आईएलओ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, सही है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है ना। और ये स्कीमेटिक डायग्राम से इंशाल्लाह अभी आपको नीचे जब हम पहले टेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि डायग्राम का मकसद क्या है। सिर्फ एक चीज़ ये याद रखें, ठीक है, कि जो डॉटेड लाइंस हैं, ठीक है, जो डॉटेड लाइंस हैं इसको कंट्रोल लाइंस कहते हैं, जबकि जो ब्लैक लाइंस है इसमें, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग लाइंस हैं। जहां पर भी कंप्लीट ब्लैक लाइन आ गई तो इसका मतलब है कि ये दो डिपार्टमेंट आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या एक डिपार्टमेंट दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जहां पर डॉटेड लाइंस की बात आ गई तो इसका मतलब क्या है कि भाई नाउ one entity is basically controlling the other entity, one department is controlling the other department। तो ये आप जहन में ये दो लाइंस के बारे में जहन में रखें। ये थोड़ी सी मतलब कि ब्लरिंग इसमें आ गई है। आप हमारा फेसबुक पेज चेक कर जी। ये में मसला है, शोर है। चले, ये जो डायग्राम है ये मेरे ख्याल में हमने फेसबुक पेज पे शेयर किया हुआ है, तो आप उधर से भी सही लाइंस देख सकते हैं। बल्कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये डॉटेड लाइंस और ये जो ब्लैक लाइन के साथ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ उधर लिखी हुई है। ये बाकी लाइंस भी आपको सही तरह से लिखाई उधर नज़र आ जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी देख लेता हूँ, तो आपके साथ में वो भी शेयर कर लेता हूँ अगर टाइम मिले तो। अभी हम आते हैं आईएलओ ओएसएच 2001, यानी आईएलओ सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसकी हमने पहले जिक्र किया है कि इसकी बुनियाद क्या है, पीडीसीएस मैनेजमेंट साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। तो इसके जितने भी सेक्शंस हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवैल्यूएशन, ऑडिटिंग, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी पीडीसीए में से किसी में आते हैं। मिसाल के तौर पर पॉलिसी ऑर्गेनाइजिंग है तो ये प्लान में आते हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग, इवॉल्विंग, तो एक डू में आता है, दूसरे चेक में आता है, ऑडिट भी चेक में आ जाता है। तो ये मतलब कि उसमें फिर ये लिखा हुआ है तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे सबसे पहली चीज ये पॉलिसी। पॉलिसी जो है, पॉलिसी उर्दू में इसको पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जी, पॉलिसी किसे कहते हैं आप बताएं। आपने पॉलिसी का नाम सुना होगा, हम कहते हैं यार नवाज शरीफ की पॉलिसी सही नहीं थी यार, नहीं इमरान खान की पॉलिसी ठीक थी, नहीं कोई कहता है नहीं इमरान खान की पॉलिसी भी सही नहीं थी, वो जो जरदारी था ना उसकी पॉलिसी सही थी। तो आप बताएं ना कि पॉलिसी किसकी सही है, पॉलिसी का क्या मतलब होता है, या हमारी हुक्मरानों की पॉलिसियाँ सही नहीं है। तो बताएं पॉलिसी क्या होती है, थोड़ा सा जिक्र करें, शाबाश। नहीं पता? जी बिल्कुल सही। और
اچھا، پالیسی جو ہوتا ہے اصل میں یہ ایک بنیادی طور پر ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ کمپنی، اس کمپنی کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کمٹمنٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے پالیسی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں مینشن ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کتنی کمٹمنٹ ہے. یہ اس میں ظاہری بات ہے، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی ہم 50% کمیٹڈ ہے اور 50% نہیں، وہ کہتے ہیں ہم 100% کمٹمنٹ ہے، لیکن وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہماری کتنی کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں، مطلب ہے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی جو اس میں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز بھی آ جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہے، اس میں پروسیجرز بھی آ جاتی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے، صحیح ہے. تو جو بیسک کمپوننٹس پالیسی کے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کمٹمنٹ، رسپانسبلٹیز اور پروسیجرز. پروسیجر ظاہر بات ہے کہ کام کے حوالے سے ہم پروسیجر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. So policy کیا کہتے ہیں؟ A clear statement has to be made to establish health and safety as a prime commitment of management at all levels of organization but particularly at the top. ٹھیک ہے کہ پالیسی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کلیئرلی یہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ کمپنی، اس کمپنی کی جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے وہ کتنی کمٹمنٹ ہے اور کس انداز سے وہ اس کمٹمنٹ کو کیری آن کرے گی، لے کے چلے گی، اور اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا، رسپانسبلٹی کس کی ہوگی، اور کیا کہتے ہیں پروسیجرز کیا کیا ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں پالیسی میں مینشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. بٹ پرٹیکولرلی ایٹ دا ٹاپ، لیکن یہ ساری چیزیں ٹاپ پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا جی، تو یہ آپ کے پاس ایک پالیسی کا ڈاکومنٹ آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے آرگنائزنگ، ٹھیک ہے. چونکہ پالیسی اور آرگنائزنگ دونوں پلان کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. اور کیوں پلان کا حصہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ تھیوریٹیکلی کام کرتے ہیں، وہاں یہاں پر آپ اس طرح نہیں کرتے کہ بھائی آ جاؤ لوگوں کو ہائر کرو کام شروع کرو، نہیں، یہ بس آپ تھیوریٹیکل کام کر لیتے، پیپر ورک کر لیتے کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آرگنائزنگ میں پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو رولز اور رسپانسبلٹی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے اس کا فریم ورک کیا ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہے. یعنی اس میں اس کے مینیجرز کتنے ہوں گے. آپ کی کمپنی لیٹ سپوز چھوٹی کمپنی ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ کم مینیجرز چاہیے یا کم بندے چاہیے. اگر آپ کی جو کمپنی ہے وہ میڈیم سائز ہے تو آپ کو بندے زیادہ چاہیے ہوں گے، مینیجر بھی زیادہ ہوں گے، اور جو آپ کے سپروائزر ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے، جو آپ کے ہیلتھ سیفٹی کے والے سے آفیسرز ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلانٹ زیادہ ہوں گے، مینوفیکچرنگ زیادہ ہوگی، پروڈکشن زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. اس حوالے سے پھر آپ کی مطلب کہ رولز ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو فریم ورک جو ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ڈائریکٹر ہے، پھر سینئر ڈائریکٹرز ہیں، پھر مینیجرز ہیں، اور یہ ساری، تو یہ فریم ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا، ٹھیک ہے. آرگنائزیشن میں یہ ساری چیزیں مطلب کہ پہلے سے مینشن کی جاتی ہے پلاننگ کے حصے میں، ٹھیک ہے نا. مطلب اچھا، سینئر مینیجر فرام سینئر مینجمنٹ ڈاؤن ٹو دا فرنٹ لائن ورکرز، ٹھیک ہے. کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹاپ سے لے کر باٹم تک کون کون لوگ شامل ہوں گے اور کتنے لوگ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو اسپیشل سٹاف ہے، اسپیشل سٹاف کا مطلب ہے کہ اگر لیٹ سپوز ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک لوگ چاہیے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر فائر کے حوالے سے فائر مارشل چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کنفائنڈ اسپیسز جو ہوتی ہیں جہاں پر مطلب ہے کہ لیٹ سپوز آپ کنفائنڈ اسپیس میں مثال آپ کنویں کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ کنفائنڈ اسپیس ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں پر مطلب ہے کہ ہر طرف سے آپ گرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے پھر اسپیشل اسٹاف ہوتے ہیں، اسپیشل ٹرینرز ہوتے ہیں، اسپیشل کیا کہتے ہیں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی والے اسپیشل ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو اس کام میں اسسٹ کرتے ہیں. ہر سیفٹی کے حوالے، سیفٹی ایک براڈر فیلڈ ہے، یہ بات یاد رکھیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے اس نے ڈپلوما کیا ہوا ہے، یہ کیا تو یہ ہر کام کر سکتا ہے. پھر آپ جا کے ادھر ایک چیز کے ساتھ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں، اسی میں پھر آپ آگے جا کے دیکھ سکتے ہیں. آپ اگر اوشا نگوش وغیرہ ان کی سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو ہر کام کے حوالے سے ان کے کورس ملیں گے. کنفائنڈ اسپیس کے حوالے سے الگ کورسز ملیں گے، فائر کے حوالے سے الگ کورسز ملیں گے، ٹھیک ہے. مختلف کام کے حوالے سے آپ ان کو الگ کورسز ملیں گے. تو یہ کیوں اسپیشلائزیشن کی طرف بات چلی جاتی ہے.
ٹھیک ہے. تو آرگنائزیشن میں پھر آپ کیا کرتے ہیں، مختصر ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی فرام ٹاپ ٹو باٹم، مینیجر سے لے کر ورکر تک کیا کون کون لوگ ہوں گے، ان کی حیثیت کیا ہوگی، کون مینیجر ہوگا، کون اسسٹنٹ مینیجر ہوگا، کون سینئر مینیجر ہوگا، کون سپروائزر ہوں گے، کون ورکرز ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ اس میں ڈیفائن کیے جاتے ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز ڈیفائن کی جاتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں ڈیفائن کی جاتی ہیں. اچھا، یہ ذمہ داریاں ڈیفائن کیوں ہوتی ہیں، بات یاد رکھیں. اگر ذمہ داریاں ڈیفائنڈ نہ ہو اور آپ مثال کے طور پر آپ نے 2 مینیجرز رکھ لیے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ایک مینیجر ایک حصے کو دیکھے گا، دوسرا مینیجر دوسرے کو دیکھے گا. آپ نے ڈیفائنڈ ہی نہیں کی رسپانسبلٹیز، تو ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائے گا، وہ دوسرا پہلے والے کے کام میں ٹانگ اڑائے گا، یا ورکر جو ہے وہ مینیجر کو سمجھائے گا. صحیح ہے نا، یا مطلب ہے کہ نیچے اسٹاف والے اوپر والے کے کام میں کام رکھیں گے، تو یہ پھر ایک مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہے کس کا کیا 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 کام ہے، وہ ساری پہلے سے ڈیفائنڈ ہوئی ہوتی ہے آرگنائزیشن سیکشن میں، تو یہ ساری چیزیں پلان میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو تیسرا سیکشن ہے ILO OSH 2001 کا، وہ پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ ہے. ٹھیک ہے، پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ یہ آتا ہے ڈو میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ایگزیکیوشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے لیے جو ڈیٹیلڈ ارینجمنٹس چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ کمپنی کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون کون سی ڈیٹیل ارینجمنٹس ضروری ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو، اور اس کے حوالے سے مطلب ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو اس پہ آپ فوکس کرتے ہیں اور آپ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ رسک اسسمنٹ آ جاتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف سیف سسٹم آف ورک آ جاتا ہے، اینڈ پروٹیکٹیو میجرز آ جاتے ہیں. صحیح ہے، آپ رسک اسسمنٹ میں رسک آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ایوالویشن کرتے ہیں، پھر آپ مطلب ایک کنٹرول میجرز ڈیفائن کر لیتے ہیں. صحیح ہے، تو سیف سسٹم آف ورک رسک اسسمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ سیف سسٹم آف ورک بھی لاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیف سسٹم آف ورک کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کسی دن بات کریں گے ڈیٹیل سے. ٹھیک ہے، اصل میں جب آپ رسک اسسمنٹ کر لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو کمپنی ہے اس میں مسئلے مسائل کدھر ہیں، کہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور مثال کے طور پر میرے شاپ میں لفٹس ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ لفٹس کے کیا کیا نقصانات ہیں. گاڑیاں اٹھاتی ہیں، اگر گاڑی نیچے گر گئی تو بندے گئے. ٹھیک ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ رسک کی مشینری کون کون سی ہے، اس کی لائن آف ڈیمارکیشن کرنی ہے، وہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے PPEs ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو جب یہ رسک اسسمنٹ ہو جاتی ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن آف رسک اینڈ ہیزارڈز ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر آپ سیف سسٹم آف ورک ڈیفائن کرتے ہیں کہ ابھی اس لفٹ پہ کام کیسے کرنا ہے، یعنی سیف انداز میں کام کا طریقہ کار کیا ہوگا. جب بھی بندہ اس کا میں ایک اوورویو آپ تھوڑا سا دیتا ہوں، اگر نہ ہر کام کے حوالے سے سیف سسٹم آف ورک مختلف ہوتا ہے. اگر آپ لفٹ پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا لفٹ پہ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کام کیا کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ مشین ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشین ٹھیک ہے، اوکے ہے، اٹس اوکے، صحیح فٹ فٹ. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے لائن آف ڈیمارکیشن ڈرا کی گئی ہے کہ نہیں. لائن آف ڈیمارکیشن کا مطلب ہے کہ ایک باؤنڈری لائن اس کے لیے ہے کہ نہیں ہے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس لفٹ کا، اس مشینری کا ایریا ہے، یہاں پر آپ نے نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے سیفٹی سائنس لگائے ہوئے کہ نہیں. پھر آپ جو ورکر ہے وہ پھر کیا کرے گا، یا جو ٹیکنیشین ہے وہ یہ کرے گا کہ اب خود اپنے اوپر یہ لاگو کرے گا کہ PPEs وہ پہنے. جب وہ PPEs پہنے گا پھر وہ پراپر انداز سے اس کو کہا جائے گا، سیف سسٹم آف ورک میں لکھا ہوگا کہ بھائی آپ نے گاڑی کیسے کھڑی کرنی ہے، لفٹ کے درمیان آپ نے گاڑی کیسے کھڑی کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس گاڑی کے لیے آپ نے جو 4 اس کے نیچے فوٹس لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 فوٹس ہی میں کہوں گا، ٹھیک ہے نا، یا فیٹ ہی کہوں گا، تو اس کے ذریعے جب آپ اٹھاتے ہیں اس کو کہاں پر فٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی چیک کرنا ہے، یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا ربڑ ٹھیک ہے کہ نہیں، وغیرہ ساری چیزیں. تو اچھا، پھر جب اس کو اٹھانا ہے تو آپ نے پھر بھی چیک کرنا ہے کہ آپ کی PPEs ہے کہ نہیں ہے، کہ آپ کے قریب میں اگر کوئی ہے تو اس کی PPEs ہے کہ نہیں ہے، یا اگر کوئی غیر متعلقہ شخص ہے تو وہ کیوں ادھر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ گاڑی کو اٹھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مطلب ہے کہ ایک سیف سسٹم آف ورک میں آ جاتے ہیں. میں چونکہ شاپ میں کام کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ادھر کیا کیا سسٹم ہو سکتا ہے، تو میں اسی حوالے سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اس کے فولڈنگ کی بات کریں تو اس کے فولڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ اسکیفولڈنگ کے حوالے سے رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اس کی انسٹالیشن، پھر جب انسٹالیشن نیچے سے اوپر جاتی ہے تو اس انسٹالیشن میں مطلب ہے کہ لوگ گر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جب جو بھی اسکیفولڈنگ کی انسٹالیشن ہوتی ہے، اس کی فٹنگ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ ایسا کیا سسٹم کیا جائے جب یہ چیز اوپر کی طرف چلا جاتا ہے اسکیفولڈنگ، تو وہاں پر کام کرنے والے لوگ سیف کیسے ہوں گے. یعنی ہائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو مطلب ہے کہ ایک سیف ہائٹ والا سسٹم ہوتا ہے، اس کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے. یعنی بیگ کے ساتھ ایک رسی لگائی جاتی ہے یا پٹا لگایا جاتا ہے، تاکہ اگر اوپر سے وہ گرے تو وہ ہوا میں معلق ہو جائے، نیچے گرے نہ، ان کو کوئی نقصان نہ ہو. اس حوالے سے ادھر ایک ڈیمارکیشن لائن کی جاتی ہے یا باؤنڈری لائن ڈرا کیا جاتا ہے، یا کچھ چیزیں سائنس رکھے جاتے ہیں، چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ بھائی ادھر آپ نے نہیں آنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ادھر ٹولز اوپر ہیں، لوگ ہیں، ان کے پاس اپنا جو مٹیریل ہے، اکوپمنٹس ہے، ٹولز ہیں، وہ گر سکتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو سیف سسٹم آف ورک کسی بھی مشینری کے لیے، کسی بھی کام کرنے کی جگہ پہ وہ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں پر سیف کام کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اینڈ پروٹیکٹیو میجرز. جی پروٹیکٹیو میجر مطلب ہے کہ رسک اگر کہیں پر ہے تو اس کے لیے کیسے اس سے پروٹیکشن لازمی لینی پڑے گی. پی پی ایز اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت ساری اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں اگر وہ ضروری ہو تو. مثال کے طور پر کہیں پر ماسک کی ضرورت نہیں پڑتی تو کوئی مسئلہ نہیں، کہیں پر ماسک کی ضرورت ہے تو ماسک وہ کرنا پڑے گا. اگر آپ ویلڈنگ والے ورکشاپ میں کام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ماسک بھی ایک بہترین اعلیٰ کوالٹی کا ماسک ہوگا، اور اس کے لیے گلاسز بھی بہترین ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے پھر الگ ماسک آتا ہے جو سر پہ پورا پہنا جاتا ہے، جس میں گلاسز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہر کام کے حوالے سے الگ سیف سسٹم آپ ورک ہوتے ہیں، الگ پروٹیکٹیو میجرز ہوتے ہیں. تو آپ اس پہ پھر کام شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سیفٹی کے حوالے سے کہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے ٹریننگز آپ دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اویئرنیس بلڈ اپ شروع کر دیتے ہیں. اویئرنیس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے سیفٹی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی ضروری کیوں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے پی پی ایز کیوں پہننے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی سیفٹی کا، دوسروں کی سیفٹی کا خیال کیوں رکھنا کیوں ضروری ہے. آپ جب اس مشینری پہ کام کریں گے تو اس مشینری پہ آپ احتیاط کے ساتھ کام کیوں کریں گے. صحیح، ظاہری بات ہے. آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ بھئی ان کو ایگزامپلس کے ساتھ بتائیں گے، اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بتائیں گے، آپ ان کو ویژولس کے حوالے سے بتائیں گے کہ بھئی یہ نقصان آپ کو پہنچ سکتا ہے. کوئی سپوز کسی مشینری میں کام کرتے ہیں تو ان کے اویئرنیس کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اس میں کہتے ہیں کہ آپ ایسے ویژول بورڈ پہ لگا سکتے ہیں یا کام کرنے والی جگہ پہ لگا سکتے ہیں جس میں کسی کا ہاتھ کٹا ہو، پاؤں کٹے ہوں، یا کوئی پوری باڈی کٹی ہوئی ہو. یہ ویژول اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کام ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اویئرنیس کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اویئرنیس کے حوالے سے پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آسان زبان میں جو وہ ان لوگوں کو سمجھ آتی ہو، کام کرنے والے کو، وہ آپ دیواروں پہ لگا لیتے ہیں. مطلب اویئرنیس کے حوالے سے سائنس لگا لیتے ہیں، سائنس بھی سمجھا دیتے ہیں آپ ان کو. اچھا، ایک ہوتا ہے ٹریننگز، ایک ہوتے ہیں اویئرنیس کے حوالے سے مختلف کام. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے ٹول باکس ٹاکس. ٹھیک ہے، ہر صبح آپ ان کو بتاتے رہتے ہیں، اگر آپ سپروائزر ہیں، کہ بھئی جو کام آپ کر رہے ہیں یہاں پر سپوز ایک دو مشینری پڑی ہوئی ہے، اس مشینری کے حوالے سے اس مشینری کا کام کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے ہیزرڈز اور رسک کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ نے سیف کام کیسے کرنا تھا کہ آپ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں، دوسروں کو بھی سیف رکھیں، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر کس میں آ جاتی ہیں، پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن یا ڈو میں آ جاتی ہیں، ILO OSH 2001 میں. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں جب آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے ٹیم، تو پھر ہمارے پاس ایوالویشن آ جاتا ہے، آڈٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایوالویشن اور آڈیٹنگ دونوں ہمارے پاس ہیں، کیا کہتے ہیں، چیک میں آ جاتے ہیں. ابھی ایوالویشن کا مطلب کیا ہے دیکھیں. ایوالویشن چونکہ چیک میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب چیک کرنا ہی ہے، اٹ از دیٹ سمپل. ٹھیک ہے، کہ بھئی جو کام آپ کی ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے، وہ کتنا ایفیشینٹ ہے، وہ کتنا ٹھیک انداز میں کام کر رہے ہیں، اس کی افادیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایوالویشن میں پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک تو ری ایکٹیولی ایوالویشن کرتے ہیں، ایک آپ ایکٹیولی ایوالویشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
एक्टिवली रिएक्टिवली आप एवोल्यूशन कैसे करते हैं? लेट्स सपोज कोई एक्सीडेंट वाकया हो गया, कोई बंदा किसी बंदे को गशी तारी हो गई, कोई बंदा गिर गया, ठीक है, लेट्स सपोज उसको पैनिक अटैक्स आ गए, जो भी आ गए वगैरह, या कोई फ्यूम्स की वजह से, या उसका हाथ जख्मी हो गया, उंगली जख्मी हो गई, या कोई उसके पैर पे कोई चीज़ लग गई, हेवी चीज़, ठीक है। तो जब एक्सीडेंट आ जाता है तो ऐसे ऐसे में फिर क्या जाता है, क्या किया जाता है कि ऐसे 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 औकात में या ऐसे वाकयात में उस एक्सीडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी रिव्यूइंग होती है कि भाई ये वाकया क्यों पेश आया। और आपने जो इससे पहले मतलब कि काम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं या वीकली बेसिस पे या जो भी सिस्टम होता है उसके मुताबिक, तो उसको रिपोर्ट्स को चेक किया जाता है, ऑब्जर्वेशन को चेक किया जाए, सुपरवाइजर की नोट्स को चेक किया जाता है, वर्कर्स की फीडबैक को चेक किया जाता है, अवेयरनेस जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं उसको चेक किया जाता है, उसकी सारे रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर पीपीईज को भी चेक किया जाता है। ये तब किया जाता है रिएक्टिव एवोल्यूशन में, जब कोई मसला आ जाता है, ठीक है। तो एज ए रिएक्शन टू एन एक्सीडेंट जब चेकिंग होती है तो उसका रिएक्टिव एवोल्यूशन कहते हैं। और एक्टिवली या एक्टिव एवोल्यूशन किसको कहते हैं कि भाई नहीं, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे वाकई हो, लेकिन अगर वाकई हो उसके साथ उस वक्त देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सारी रिपोर्ट्स बनानी है इंस्पेक्शन की, हमने हर चीज़ की इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। और हर रोज़ टूल बक्स टास्क में उनको बताना है कि ये मसाइल है, इस तरह करना है, उस तरह करना है। ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन आपने करनी है बीइंग सेफ्टी सुपरवाइजर, ठीक है ना। तो ये काम जब आप करते हैं और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है लेकिन आप कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट होने से पहले हमें पता चले कि ये मसला हो सकता है और उसकी रोकथाम की जाए, तो ये फिर एक्टिव एवोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। इससे आपको आपके पास आपको ये हो जाता है कि भाई आपको पता चल जाता है कि आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो लोगों को सही तरह से नॉलेज पहुंचा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास आ जाता है ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट भी चेक का वो है। अभी ऑडिट और एवोल्यूशन में डिफरेंस है, ठीक है। ऑडिट जो होता है वो एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड इंडिपेंडेंट सिस्टमेटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एसएमएस होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन आप हर रोज इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, कई छोटा मोटा वाकया उस हवाले से भी आप मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो डेली बेसिस पे हो रहा होता है या वीकली बेसिस पे हो रहा होता है इवैल्यूएशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो इवैल्यूएशन आपका साल जारी रहता है। यानी 52 वीक्स है तो आप कहते हैं कि भाई 52 इवैल्यूएशन हमने करने हैं रेगुलर बेसिस पे, या 365 दिन है तो भाई हमने 365 इवैल्यूएशंस करनी है, आप कर सकते हैं अगर आपका मतलब है कि इतनी आप में सकत हो या ताकत हो, ठीक है। लेकिन जो ऑडिट है वो या तो 3 महीने बाद किया जाता है, या तो 6 महीने बाद किया जाता है, या साल बाद किया जाता है। वो एक इंटरनल ऑडिट भी होता है 6 महीने बाद या साल बाद, और फिर एक्सटर्नल ऑडिट भी होते हैं, ठीक है। आप एक्सटर्नल किसी पार्टी को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट करो। तो वो फिर क्या करती है, वो अलिफ से लेकर ये तक, फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम बिगिनिंग टू टेल द एंड, ठीक है, पूरे साल के पूरा रिकॉर्ड छान मारते हैं, छानबीन करते हैं। आपकी एक्सीडेंट रिकॉर्ड चेक करते हैं, रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड चेक करते हैं, सिस्टम ऑफ वर्क चेक करते हैं, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी चेक करते हैं, और आपकी जो एक्टिव एवोल्यूशन है वो भी चेक करते हैं, रिएक्टिव एवोल्यूशन भी चेक करते हैं, आपकी ट्रेनिंग्स भी चेक करते हैं, आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं बाकी वो भी चेक करते हैं, पीपीईज है कि नहीं है, लोग है कि नहीं है, लोगों में वो कल्चर है कि नहीं है, पॉजिटिव कल्चर हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से है कि नहीं है। तो हर चीज़ वो लोग उससे इंटरव्यू भी करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से वर्कर से फीडबैक भी लेते हैं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, एक इंडिपेंडेंट अप्रोच होता है, और एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, एक तफसीली जायजा होता है, ठीक है। वो आप इंटरनली भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, वो कोई मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है वो कर लेता है, या आप बाहर से किसी हेल्थ एंड सेफ्टी के इदारे को बुलाते हैं उनसे करवाते हैं, ठीक है। तो इन इवॉल्वेशन और ऑडिट से क्या पता चलता है, सिंपल, कहाँ पर मसले हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से छोटे से लेकर बड़े से बड़ा तक मसला किधर है, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको रेक्टिफाई किया जाए। अगर मसले हैं तो उनको दूर किया जाए,
اگر کوئی پرانا سسٹم ہے، پرانی چیزیں ایسی ہے پڑی ہوئی ہے جو ابھی کام کی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ اویئرنیس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پیس کے حوالے سے ہو، تو ان کو ہٹا کر نئی چیزیں لائی جائیں تاکہ سسٹم بہترین انداز میں آؤٹ پٹ دے سکیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ہمارے پاس بہترین رزلٹ آ سکے، پرفارمنس آ جائے، تو یہ چیکنگ کے فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایکشن فار امپرومنٹ. ہم نے پہلی بھی پی ڈی سی مینجمنٹ سائیکل میں پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے شارٹ کمنگس ہیں، جو آپ کو ایوالویشن اور آڈٹ سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ ایوالویشن ڈیلی بیسس پہ ہو سکتا ہے، ویکلی بیسس پہ ہو سکتا ہے، اور ایکسیڈنٹ کے ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. آڈٹ جو ہے یہ پلان کیا کہتے ہیں چیک پلان ایوالویشن ہوتا ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس میں ہر چیز چیک کی جاتی ہے. جب ساری شارٹ کمنگز آپ کے پاس آ جاتی ہے ہیلتھ سیفٹی کے حوالے سے، تو پھر آپ کریکٹیو میجرز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھئی جو مسئلے مسائل ان کو حل کیسے کیا جائے، ان کو حل کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ پالیسی میں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی پالیسی میں چینجز لانی چاہیے، یہ ساری غلطیاں جو ہے پالیسی میں ایک شک ہے اس کی وجہ سے ہے، تو آپ اس کو بھی چینج کریں گے پھر. ٹھیک ہے نا، اور امپلیمنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھئی امپرومنٹ ماڈیفکیشن کی طرف، چاہے وہ آپ کی پلاننگ میں ہو، چاہے وہ آپ کی امپلیمنٹیشن میں ہو، چاہے وہ آپ کی پالیسی یا آرگنائزنگ میں ہو. تو جدھر جدھر بھی مسئلے مسائل ہو آپ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایکشن فار امپرومنٹ میں ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کنٹینیول امپرومنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کنٹینیول امپرومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں، وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا یا ریجڈ نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں، اسٹیٹک یا ریجڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا کہ بھئی چونکہ ڈاکٹر ہمارے ورکشاپ کا نام ہے تو اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. سپوز 4 سال ہم نے پہلے ہیلتھ سیفٹی سسٹم امپلیمنٹ کیا. بائی دا وے ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، میں سیدھی سادی بات بتا دوں. ٹھیک ہے، جھوٹ میں نہیں بولوں گا، لیکن سپوز ہم ایک فرضی مثال لے لیتے ہیں کہ 4 سال پہلے ہم نے ایک سسٹم امپلیمنٹ کیا ہیلتھ سیفٹی کے حوالے سے، اور اعجاز کہہ رہے کہ بھائی یہی چیز جو ہے نا یہ 20 سال بعد بھی چلے گی. اور ادھر سے انجینئر خالد صاحب آ جاتے ہیں آڈٹ کے لیے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی پالیسی غلط ہے، آپ کی پلاننگ ہی ساری غلط ہے. جب یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور آپ کی جو ایکشنز ہیں وہ بھی غلط ہیں، تو پالیسی کو تو چینج کرو نا، پہلے پلاننگ کو تو صحیح کرو. میں کہتا ہوں یار تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، بس یہ ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر خالد صاحب مجھے کہیں کہ بھائی آپ ساری پالیسی چینج کریں، مکمل ہی غلط ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، تو میں کہوں کہ بھائی آپ نے یہ پالیسی میرے لیے بنائی. یا وہ کہیں کہ بھائی یہ 2 چیزیں اس میں صحیح نہیں ہے، اس کو چینج کرتے ہیں. میں کہوں گا بھائی کم فارورڈ اور کریکٹ، تو میں اس کو جب وہ مجھے بتائے گا تو ہم اس کو صحیح کریں گے. تو ریجڈ مطلب ہے کہ یا اسٹیٹک نہیں ہو سکتا، جامد نہیں ہو سکتا کوئی بھی پالیسی ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے نا، بلکہ اٹ ول بی بیسیکلی اوپن ٹو اپڈیشن، اوپن ٹو ماڈیفکیشن، اوپن ٹو امپرومنٹ. ٹھیک ہے نا، تو یہ کنٹینیوس امپرومنٹ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا ILO OSH 2001. ٹھیک ہے، ٹاپک اس طرف آ جاتی ہے. یہ لاسٹ میں ہم یہ ڈائیگرام چیک کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ہے پالیسی، آرگنائزنگ، پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ، ایوالویشن، اور ایوالویشن کے ساتھ آڈٹ ہے، اور پھر ایکشن فار امپرومنٹ. ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ یاد رکھیں. ہم نے پہلے جب یہ ڈائیگرام پہلے میں نے اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی. جب ڈائیگرام میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو بلیک لائنز آپ دیکھ رہے ہیں، دس از بیسیکلی فار شیئرنگ انفارمیشن. ہر ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، آڈٹ ڈپارٹمنٹ بھی جو ایکشن فار امپرومنٹ ہے ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہے. آڈٹ ڈپارٹمنٹ صرف ایک کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، باقیوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ آڈٹ کنٹرول کرتا ہے پالیسی کو بھی، آڈٹ کنٹرول کرتا ہے آرگنائزنگ کو بھی، آڈٹ کنٹرول کرتا ہے پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ کو بھی، آڈٹ کنٹرول کرتا ہے ایوالویشن کو بھی، اور آڈٹ کنٹرول کرتا ہے ایکشن فار امپرومنٹ کو بھی. یہ بات یاد رکھیں. تو آڈٹ از بیسیکلی the key element of ILO OSH 2001. یہ بات یاد رکھیں، کی ایلیمنٹ ہے، ایک کی سیکشن ہے. ٹھیک ہے، کہ ساری غلطیوں کا پتہ کب لگ جاتا ہے، ان کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے،
وہ آڈٹ ہی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ ادھر کنٹرولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آڈٹ والا ادھر آڈیٹر لگا ہوا ہے اور وہ پالیسی کو کہتا ہے بھائی تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ، فلاں کو ٹھیک نہیں. آڈٹ والے کیا کرتے ہیں؟ آڈٹ والے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے ہیں، اس کو حل کرو، ٹھیک ہے نا. یہ مسئلے ہیں، یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، ہم نے آڈٹ کیا ہے تو یہ آپ اس کو ٹھیک کریں. آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو مسئلے مسائل اور آ جائیں گے. تو کنٹرولنگ کا مطلب یہ کہ ان کو پازیٹیو سینس میں کنٹرولنگ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جدھر مسئلے ہو ان کو کریکشن کی طرف ان کو بتاتے ہیں کہ اس کو کریکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈائیگرام ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے آئی ایل او 2001. ٹھیک ہے. اس کو غور سے دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور اگر کوئی اس میں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو پھر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یا سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس آئی تھنک ٹائم کم ہے، تو کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم یہ والا ٹاپک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. سر ڈاٹ کوالیفائنگ کا کیا مطلب ہے؟ ڈاٹ لائنز جو ہے نا یہ کنٹرولنگ کے لیے ہیں. دس فار کنٹرول، یہ کنٹرول لائنز ہے. اور ایک کوشچن جی جی سر، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سیفٹی آفیسر اینڈ سیفٹی سپروائزر؟ سیفٹی سپروائزر جو میں نے دیکھے ہیں، میں ایکسپیرینس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. سیفٹی سپروائزر جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور سیفٹی آفیسر نیچے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر. مثال کے طور پر جہاں پر میں کام کر رہا تھا تو ہمارا سیٹ اپ کاسمیٹک کا سیٹ اپ تو وہ چھوٹا تھا، لیکن ادھر ان کا ایک میڈیسن سیٹ اپ تھا تو وہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پڑوس میں تھا، بغل میں تھا. یعنی ایسے ہے جیسے آپ گھر میں آپ کے 4-5 کمرے، ایک کمرے سے نکل آپ وہ دور پار کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، ایسے ہی مطلب کمپنیاں بلڈنگ نزدیک تھی. تو ادھر کیا سسٹم تھا؟ ادھر سسٹم یہ تھا، ادھر آفیسر جو مطلب ہے کہ جو فیلڈ پہ جو کام چیکنگ کرنے والے تھے وہ آفیسرز ہوتے تھے. ان کے اوپر جو ہوتے تھے وہ سینئر سپروائزرز ہوتے تھے یا سپروائزرز ہوتے تھے. ابھی یہ آفیسر جب ایکسپیرینس لے لیتے تھے یا ہائیلی ایکسپیرینس ہو جاتے تھے ان کو سپروائزر کے رینک پہ لایا جاتا تھا، اور نیچے سے نئی ہائرنگ ہو جاتی تو وہ آفیسر پہ آ جاتے تھے. تو میں نے تو ایسے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. بائی دا وے سپروائزر ویسے بھی کہیں پہ آپ جائیں سپروائزر آفیسر سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. آفیسر وہ والا نہیں جو آپ اے سی ڈی سی والا آفیسر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پر آفیسر، وہاں پر سپروائزر الگ چیزیں ہوتی ہیں. جو کارپوریٹ باڈیز ہوتی ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں پھر ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سر یہ اسٹارٹ میں اب آفیسر نہیں ہوتے نا، اسٹارٹ میں جو لوگ پریشر ہوتے وہ تو سیفٹی آفیسر کی پوسٹ نہیں پر ایسا نہیں ہے، ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اٹ از دیٹ سمپل. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ ادھر وہی لگ جائیں گے. لیٹ سپوز آپ آفیسر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، کوئی پوسٹ آئے آفیسر کے لیے، آپ کہتے ہیں یار جاب نہیں مل رہی تو چلو آفیسر ہی صحیح، کم سے کم بے روزگاری سے تو بندہ بچ جاتا ہے نا. تو آپ ادھر چلے جاتے ہیں تو ادھر آپ آفیسر پہ لگ جاتے ہیں. اگر وہ سپروائزر ہے اور آپ نے اپلائی کیا اور آپ اس میں کمپیٹنٹ نکلے تو آپ سپروائزر میں بھی لگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی کمپیٹنسی آپ کی ورتھ ڈیفائن کریں گی، آپ کی حیثیت ڈیفائن کرے گی. کسی بھی کمپنی میں آپ کی جاب ڈیفائن کرے گی، آپ کی کمپیٹنسی کہ آپ کتنا کمپیٹنٹ ہیں. آپ کی نالج ڈیفائن کرے گی. وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جاتے ہیں آپ سے وہ انٹرویو لیتے ہیں. آج کل جو سعودی عرب میں سسٹم چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ بھئی پہلے آپ سے آفس میں انٹرویو لیتے ہیں فیس ٹو فیس، ٹھیک ہے، اور دوسری انٹرویو وہ آپ سے فیلڈ میں لیتے ہیں. آ جاؤ بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ حمزہ بھائی. حمزہ بھائی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی چلو فیس ٹو فیس تو ویل اینڈ گڈ، زبردست، آپ کی نالج بہت زبردست ہے. ابھی حمزہ بھائی یہ چلو اس کے فولڈنگ ہے، یہ مشینری یہاں پر رسک اسسمنٹ شروع کر لیتے ہیں. ویسے ہی یا کوئی اور کام آپ وہ آپ ادھر ہی پوچھتے تھے کہ یہاں پر آپ سیفٹی میچرز کیا کریں گے. آپ ادھر سیفٹی سپروائزر ادھر کیا کریں گے. آپ فرسٹ ڈے پہ آگے پوچھ لیتے ہیں پریکٹیکل کہ آپ وہ دیکھیں کہ آپ پریکٹیکلی ساؤنڈ ہے کہ نہیں ہے. نالج آپ کے پاس ہو تو کچھ آپ بتا سکیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ دونوں انٹرویو آپ پاس کر جاتے ہیں، یہ میں نبوش کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے جو نبوش والے لوگ ہیں ان سے میں جو مطلب ہمارے ساتھ اٹیچ رہے ہیں پاسٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو ان سے ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے. ہمیں ویسے تو پتہ نہیں چلتا نا کہ ان کو مطلب ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی غیب کا علم تھوڑی ہے. تو جو پاسٹ المنائز ہوتی ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں
सऊदी में उन्हीं से पता चलता है कि भाई उधर 2 इंटरव्यूज होती हैं, इंटरव्यू में अगर आप मतलब क्वालिफाई कर जाते हो तो मजे हैं आपके। और ये इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। सर जिन लोगों ने एक साइड पे काम नहीं किया है ना, सिर्फ बुक पढ़ी है, तो उसके लिए तो मस्त फिर होगा प्रैक्टिकल काम करने में। देखें, वो जो मैं लोग मैं लेते आपको हैं। एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, अगर आप सेफ्टी को डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगर आप सेफ्टी को डिटेल से पढ़ लेते हैं तो एक बात आपने ये करना है कि अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करनी है और कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करनी है तो द बेस्ट थिंग इज टू गेट नॉलेज अबाउट कंस्ट्रक्शन। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर जब आप उसके बारे में पढ़ लेते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, किसी से इंटरव्यू करते हैं, पूछते हैं, तो आपके पास काफ़ी नॉलेज आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप डिटेल में कभी भी चीज़ें इंटरव्यू में भी कभी भी डिटेल में नहीं जाते, किसी भी इंटरव्यू में डिटेल में नहीं जाते, उसके पास उसकी वजह उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो आपका मतलब है कि एटीट्यूड दे, प्रैक्टिकल वर्क में आपका एटीट्यूड देखा जाता है, आपका रवैया देखा जाता है कि आप प्रैक्टिकली मत साउंड है कि नहीं है, आप इमोशनली साउंड है कि नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि आप डर रहे हैं। अगर तो आप डर जाते हैं तो कहते हैं भाई ये तो खुद डरा हुआ है, ये काम इधर लोगों से काम ले क्या लेगा, ठीक है। तो आप लोगों से भी पूछेंगे, और मतलब है कि टीचर से भी पूछेंगे, आप दोस्तों से भी पूछेंगे, आप इंटरनेट से भी पूछेंगे कि भाई मैं इस जॉब की रिप्लाई कर रहा हूँ, ये इसकी वो है, और मुझे इसके हवाले से आप बताएं कि प्रैक्टिकली उधर क्या होते हैं। तो पढ़ के आप सब कुछ मतलब है वो कर सकते हैं। लीस्ट आप कम से कम यही तो कर सकते हैं। वगैरह जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछें, वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। नहीं है, आपको फिर भी शक पड़ रहा है, तो जाके पाकिस्तान में किसी साइट पे काम करें, आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इंशाल्लाह कल से हम ISO 45001 डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।